Assalamu alaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. Novel मन इश्कम किस्त नंबर 24 अज कलमैनी राजपूत। बुढ़ान सोफे पर अपना लैपटॉप खोले बैठा था तो वहीं वर्षा वो वार्डरोब खोले उसमें बुढ़ान के कपड़ों के साथ अपने कपड़े हैंग कर रही थी। लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी जैसे दुनिया फतह कर रही हो। उसने अपने कपड़ों को हैंग करने के बाद जैसे ही शॉपिंग बैग से अपना वो प्राइवेट सामान निकाला तो बुढ़ान जो कि उस पर गाहे बगाहे नज़र रखे हुए था बेसाख्ता ही उसके लिए बेशरम लफ्ज़ निकला था। बुढ़ान जो कि उसके मुहाते करने पर चेहरा उठाए उसे देखने लगा। उसकी हरकत पर फ़ौरन ही अपनी नज़रों का जाविया बदला था। ये क्या हरकत है, पीछे हटाओ। वो वर्षा को देखने की बजाय नज़रें सामने दीवार पर मरकूज़ किए सुर्ख चेहरे से बोला था और वर्षा उसके चेहरे के तासुरात देख काफ़ी महसूस हुई थी, इसलिए तो जानबूझकर उसे मज़ीद तंग करने लगी थी। क्या मतलब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया बुढ़ान, ज़ाहिर है ये भी मेरी ज़रूरत का सामान है तो इसे कहाँ रखूँ। वो अब कदम कदम चलते बुढ़ान के करीब आते शरारत भरे लहजे में इस्तफसार करने लगी तो बुढ़ान वो सटपटा कर खुद को लापरवाह ज़ाहिर करने के लिए लैपटॉप पर जानबूझकर अपनी उंगलियां चलाने लगा था। मकसद इस सारी सिचुएशन में वो खुद को लापरवाह ज़ाहिर कर रहा था कि वो नहीं चाहता था वर्षा उसकी यूँ शर्माने को देख महजूज हो। वो बुढ़ान, आपने जवाब नहीं दिया, मैं इन्हें कहाँ रखूँ। वो एक बार फिर से उसके करीब आई, शरारत भरे लहजे में इस्तफसार करने लगी तो बुढ़ान ने अपनी नज़रें मज़ीद झुका ली थी। दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें, वो साड़ी वार्डरोब है ना, वहीं रख लो। बुढ़ान के गाल और कानों से धुआं निकल रहा था, चेहरा सुर्ख पड़ गया था और वो शर्म से नज़रें नहीं उठा पा रहा था। अच्छा तो मैं मतलब इन्हें वार्डरोब में रख लूँ, वो जानते बूझते भी मासूमियत से सवाल करने लगी तो बुढ़ान को भी इस लड़की की बेबाकी पर शदीद तप चढ़ी थी। हाँ जहाँ तुम्हारा दिल करे रख लो, वो फिर से मुख्तसर सा जवाब दिए खुद को मसरूफ़ दिखाने की कोशिश करने लगा तो वर्षा बुढ़ान को मज़ीद तंग ना करने का सोचते वापस वार्डरोब तक आई थी और अब वो बेड पर रखा एक सिंपल सा आरामदाह सूट लिए फ्रेश होने का सोचते वाशरूम में बंद हो गई थी। उसके वाशरूम में बंद होने पर बुढ़ान ने फ़ौरन से लैपटॉप पर झुके अपना चेहरा उठाया और फिर अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस भरे थे और अब अपना हाथ उठाए गालों और कान पर रखा तो वो शदीद गर्म हो चुके थे। मैं क्यों इतना शर्मा रहा हूँ। वर्षा की कुछ देर पहले वाली बेबाकी याद की बुढ़ान मुंह में बड़बड़ाया और फिर गहरा सांस भरे वो लैपटॉप बंद किए टेबल पर रख गया था। वो इस बेबाक लड़की के वॉशरूम से बाहर आने से पहले ही कंफर्टर चेहरे तक ताने सोने का इरादा रखता था कि ताकि खुद को मज़ीद कोई बेबाकी देखने से बचा ले। उसने सोफे पर तकिया रखा, तकिया सीधा किया और फिर लेटकर कंफर्टर वाकई में चेहरे तक तान लिया था। कल की तरह आज भी उसने सोफे पर सोने का इरादा किया था कि इस बेबाक लड़की के आसपास मौजूद होने पर उसे अपनी इज्जत महफूज नहीं लग रही थी और वैसे भी वो इतनी बेबाक थी, कब क्या कर जाती, क्या बोलती, बुढ़ान को सटपटाने पर मजबूर कर देती, उसे खुद मालूम नहीं था। ये शैम्पू तो मेरे बालों को सूट ही नहीं कर रहा, कल भी इसे यूज़ करने से मुझे हेयर फॉल हो रहा था। क्या करूँ, क्या बुढ़ान को अपना शैम्पू लाने का कहूँ। नहीं, रहने देती हूँ। वर्षा ने अपने कपड़े हैंग किए, जैसे ही शावर लेने के लिए शैम्पू देखा तो इस सोच में पड़ गई कि वो शैम्पू को यूज़ करे या ना करे। लेकिन इस वक्त बुढ़ान को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी कि उससे शॉपिंग करवाने में उसने अच्छे खासे पैसे खर्च कर दिए थे, इसलिए फिर इसी शैम्पू को यूज़ कर लिया। तो फिर ठीक है, अब जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। हाँ, वापसी का कोई रास्ता नहीं। कि उसकी बात का मतलब समझते ही तो उठ के गले में गिल्टी पड़कर मालूम हुई थी अजमीर, वो तुम्हें सॉरी कहना नहीं आ रहा तो जाओ, जाकर सो जाओ।
توڑ کی کسی بھی مزاحمت کو سننے سے پہلے ہی ازمیر لاپرواہ انداز میں کہا، ورنہ اس وقت اسے یوں قریب دیکھ کر اس کے دل کی کیا حالت ہو رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ تو دوسری جانب ازمیر کے اس روڈ بیہیو پر توڑ منہ بنا گئی تھی۔ ازمیر بالکل کسی بچے کی طرح بیہیو کر رہا تھا، ورنہ اس کی ناراضگی ایسے تو نہیں ہوتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، توڑ کو اسے ہر حال میں منانا تھا، اور ویسے بھی وہ اس کا شوہر تھا۔ اگر وہ اسے اپنے قریب آنے کا کہہ رہا تھا تو اس میں بھلا کوئی گناہ کی بات تو نہیں تھی۔ ازمیر جو کہ توڑ سے لاپرواہی ظاہر کی ایک بار پھر سے ٹیبل پر رکھے سگریٹ کیس میں سے سگریٹ نکال رہا تھا، توڑ نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ تھام کر اسے توڑ کر فلور پر پھینک دیا تھا۔ اسے چھوڑ دیں، منع کیا ہے نا، آپ پہلے ہی بہت سگریٹ پی چکے ہیں۔ ازمیر کے بچوں جیسے ضدی انداز پر تضاد اس کے بار بار جو سگریٹ کو اپنے لبوں سے لگانے پر سخت جھنجھلائی۔ اب کی بار اس کے ہاتھ سے سگریٹ کو توڑ کر پھینک چکی تھی۔ ہاں تو انہیں پینے سے کم از کم مجھے سکون تو مل رہا ہے نا، ورنہ تم تو چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں سکون میں ہوں۔ توڑ کا یہ دبنگ انداز ازمیر کو حیران در حیران کر رہا تھا۔ ازمیر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں سوری کہہ تو رہی ہوں اور آپ کی ہر بات میں مانوں گی، بس یہ ناراضگی چھوڑ دیں، اور ہاں اب آپ دوبارہ سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ توڑ نے ازمیر کو ٹوکا تھا۔ توڑ نے ازمیر کو ٹوکا تھا، کیوں بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو توڑ؟ مجھے منانا تمہارے بس میں نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ یہاں سے اٹھ کر جا کر سو جاؤ۔ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے گمبھیر معنی کے لہجے میں کہا تھا، اور اس کا بار بار توڑ کو یہ جتانا کہ وہ اسے منا ہی نہیں سکتی توڑ کو مضبوط کر رہا تھا کہ اگر وہ ضد پر آ گیا تھا تو دوسری جانب توڑ کا انداز بھی ضدی تھا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو گلابو، ابھی تو میں موقع دے رہا ہوں، جا کر سوچ سکتی ہو، بعد میں یہ موقع نہیں ملے گا۔ میں نے بھی سوچ لیا ازمیر، میں پیچھے نہیں ہٹنے والی ہوں۔ توڑ نے اپنے لہجے کو مضبوط کیے دو بدو جواب دیا۔ تو ازمیر نے آئی برو اٹھائی، اسے دا دینے والے انداز میں دیکھا تھا۔ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں کہ آج جیت کس کی ہونی ہے۔ تم سے سب کچھ ہوگا گلابو، تم تو بہادر ہونا، کیسے مجھے بنا بتائے تم اس حویلی سے اپنے گھر جا چکی تھی؟ اور توڑ میری لاحقال کرنے کے باوجود بھی تم واپس نہیں آئی تھی، اور ہاں کیا کہا تھا تم نے کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ یقیناً اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہو تو یہ تو بہت معمولی سا کام ہے، یہ بھی کر لو گی۔ ازمیر کی باتوں نے توڑ کی شرمندگی میں مزید اضافہ کیا تھا۔ ہاں اس نے ازمیر کو بنا بتائے اس حویلی سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ یہاں سے جائے مسلسل ازمیر کی کال کو بھی اگنور کرتی رہی تھی، حتیٰ کہ وہ اسے کتنی بار اس کے گھر منانے بھی آیا تھا، لیکن توڑ نے اسے یہ کہتے وہاں سے جانے کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اور توڑ اسے خود کے قریب آنے، خود کو ہاتھ لگانے سے بھی روک دیا تھا۔ اس نے ان گزشتہ دنوں میں واقعی میں ازمیر کے ساتھ بہت برا رویہ کیا تھا، جس کا اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ میں معافی بھی تو مانگ رہی ہوں نازمی، وہ سب کچھ اس غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، مجھے لگا آپ کا مجھ سے اب دل بڑھ گیا ہے، اس لیے آپ کسی اور کی جانب مائل ہو گئے۔ وہ روحان سی ہوئی، اس کے ویسٹ کے گرد حصار بنائے پھر سے معذرت کرنے لگی تھی، جانتی تھی کہ اس نے گزشتہ دنوں میں ازمیر کا واقعی میں بہت دل دکھایا تھا۔ دل بڑھ گیا؟ سیریسلی گلابو، میری تمہارے لیے بے پناہ محبت دیکھنے کے باوجود تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ ہاں مانتا ہوں میرا تم سے نکاح کا طریقہ غلط تھا، لیکن میری محبت بالکل سچی ہے گلابو، میں تمہیں اپنے دل و جاں سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، کسی اور لڑکی کی جانب دیکھنا بھی اب گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ طہور کو اپنے سینے سے لپٹائے اسے ایک بار پھر سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا تھا، وہ اس کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔
سوری، آئی ایم سوری ازمیر، میں اپنے ہر رویے کے لیے شرمندہ ہوں، دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ طہور خود کو شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں محسوس کرتی، اب بس رو دینے کو تھی۔ اٹس اوکے گلابو، مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں۔ ہاں لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، دوبارہ کبھی زندگی میں ایسا کوئی موقع آئے تو تم مجھ سے ناراض ہونے کی بجائے اس بارے میں بات کرو گی، مجھے چھوڑنے کی بجائے میرے قریب مجھ سے سوال کرو گی۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا میری جان، لیکن مجھے دوبارہ کبھی چھوڑ کر مت جانا، میں نے وہ دن بہت اذیت میں گزارے تھے۔ وہ طہور کے بالوں پر لبڑکتے اسے شدت سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا کہ طہور نے اس کی بات سنتے ہاں میں سر ہلایا تھا کہ ہاں وہ دوبارہ کبھی اپنی اس حرکت کو نہیں دہرائے گی۔ تھینک یو طہور آپی، آپ بہت اچھی ہیں۔ ازمیر اور طہور اس وقت برہان اور ورشا کے سامنے بیٹھے تھے کہ جب طہور نے ان دونوں سے کہا کہ انہیں اپنے ساتھ کچھ دن کے لیے کشمیر لے کر جانا چاہتے ہیں، اور طہور کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ ورشا خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ وہ واقعی میں برہان کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہ رہی تھی تاکہ وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے، اور طہور نے انہیں کشمیر لے جانے کا پلان بناتے اس کی اس مشکل کو آسان کر دیا تھا۔ ورشا جہاں بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، وہیں برہان اسے اپنی آپی کا یہ آئیڈیا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اس لیے سخت بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ نہیں آپی، اس سب کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ہماری یونیورسٹی چل رہی ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ نہیں آ پائیں گے۔ برہان نے ورشا کو ایک سخت گھوڑی سے نوازتے اپنی آپی کو مخاطب کیے جواب دیا تھا کہ طہور نے ازمیر اور ازمیر نے طہور کی جانب دیکھا تھا کہ اس کی بیوی کیسے اپنے بھائی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پلان بنا رہی تھی اور اس کا سالہ انکار کر رہا تھا۔ برہان، یہ کیا بات ہوئی؟ تم دونوں میرے ساتھ چل رہے ہو تو مطلب میرے ساتھ چل رہے ہو؟ طہور نے ضدی پن دکھاتے کہا تو برہان نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ نہیں آپی، وہ میں، اور اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر سے اپنی آپی کی بات کا انکار کرتا، اب کی بار ازمیر زیادہ دیر خاموش نہیں رہ پایا تھا۔ وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ برہان بار بار انکار کی اس کی گلابوں کا دل توڑے۔ سالے صاحب، اسے ہماری طرف سے اپنے نکاح کا گفٹ سمجھ لو اور 2 گھنٹے میں اپنی بیوی کو لے کر حویلی پہنچو، اور اگر 2 گھنٹے میں تم نہ پہنچے تو میں واپس آئے زبردستی تمہیں گاڑی میں بٹھا کر لے جاؤں گا۔ ازمیر نے صوفے کے اوپر سے ٹیک چھوڑتے برہان کو مخاطب کیا، اپنے ایک لفظ پر زور دیا، اسے یہ باور کروا دیا کہ وہ اسے ہر حال میں اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ ایسا اس کی گلابوں چاہ رہی تھی۔ ازمیر کے سالہ پکارنے پر تضاد یوروپ چھاڑنا برہان کو برا لگا تھا، اس لیے اگلے ہی پل وہ جواب میں کچھ کہتا کہ رانیہ چائے کا ٹرے تھا میں لاؤنج میں داخل ہوئی، پھر فوراً نے برہان کو ٹوک دیا تھا کہ جو کہ یقیناً ازمیر کو انکار کرنے والا تھا۔ برہان، بیٹا ازمیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی آپی اور ازمیر بھائی کے گفٹ کو تو بالکل بھی نہیں۔ رانیہ نے برہان کو ایک سخت گھوڑی سے نوازتے مزید کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ازمیر کو ایسا ویسا کچھ بولتی اس کی انسلٹ کرے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ازمیر سے چڑھتا تھا۔ حالانکہ اس معاملے میں وہ غلط تھی، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ برہان خان اگر کسی سے چڑھتا تھا تو وہ ورشا تھی، اس کی بیوی۔
بلکہ بڑھان کے بقول اس کی زبردستی کی بیوی۔ ماما لائے میں آپ کی ہیلپ کروں۔ اپنی نند کے بعد اپنی ساس کو بھی اپنی طرفداری کی بات کرتے دیکھ ورشا دھیما سا مسکراتی بڑھان کے قریب سے اٹھتی۔ اب رانیہ کی چائے سرو کرنے میں مدد کرنے لگ گئی تھی اور بڑھان وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، یعنی کہ اسے تہوڑ اور ازمیر کے ساتھ کشمیر جانا ہی تھا۔ چائے پینے کے کچھ دیر بعد ازمیر تہوڑ کو لیے حویلی جا چکا تھا، کیونکہ انہیں کچھ پیکنگ کرنی تھی اور پھر وہ اپنی گاڑی میں ہی کشمیر جانا چاہ رہے تھے۔ تو دوسری طرف بڑھان وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں چکر کاٹنے لگ گیا تھا۔ بڑھان، وہاں سردی ہوگی لیکن میرے پاس تو سردیوں والے کپڑے ہی نہیں، میرا مطلب وہ آپ نے مجھے ڈیڈ کے گھر سے لانے ہی نہیں دیے۔ ورشا وارڈروب کھولے اس میں سے اپنے کپڑے نکالے دیکھ رہی تھی۔ ابھی کل ہی تو بڑھان نے اسے شاپنگ کروائی تھی، لیکن وہ کپڑے سردیوں والے نہیں تھے، اس لیے وہ اس سوچ میں پڑ گئی وہ ان کپڑوں کی پیکنگ کرے یا پھر نہیں۔ بڑھان جو پہلے ہی شدید پریشانی کے عالم میں ٹہر رہا تھا، ورشا کے اسے مخاطب کرنے کی دیر تھی۔ اس کا غصہ جیسے ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، جیسے اس سب میں سارا قصور ورشا کا ہی ہو۔ ابھی کل ہی تو تمہیں شاپنگ کروائی ہے اور جیسے بھی کپڑے ہیں انہیں رکھ لو، ویسے بھی مجھے نہ تمہارے کپڑوں میں کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی تمہارے ساتھ کہیں جانے میں۔ بڑھان قدرے خفگی والے لہجے میں دبے لہجے میں گڑایا تھا۔ اس بات کا ڈر بھی تھا کہ کہیں اس کی آواز کمرے سے باہر نہ چلی جائے، ورنہ اس کے ماما بابا نے اس کی اچھی خاصی کلاس لگا دینی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے کیسے بات کر رہا تھا، لیکن وہ ورشا پر اپنا روب بھی رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی بات کا لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ بڑھان کی یوں اس کی سیدھی سی بات کا الٹا جواب دینے پر ورشا نے صبر کا کڑوا گھونٹ بھرا تھا۔ وہ بڑھان کی سخت رویے کی اب جیسے عادی ہو چکی تھی، اس لیے ہمیشہ کی طرح اس کی خفگی سے جواب دینے پر دھیما سا مسکراتی تھی، اور پھر وارڈروب میں سے اپنے چند سوٹ نکالے وہ بیڈ پر رکھتے انہیں ہینڈ کیری میں رکھنے لگی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہم ہانی مون پر جا رہے ہیں؟ اور یہ نکالو سب، میرے کپڑوں کے ساتھ مت رکھو انہیں۔ ہم ہانی مون پر جا رہے ہیں بڑھان۔ وہ بڑھان کی یوں لڑکیوں کی طرح شرمانے پر محظوظ ہوئے، ہانی مون لفظ پر زور دیے بولی تو بڑھان اس لڑکی کی ڈھٹائی پر ٹھنڈیا بڑھ کر رہ گیا تھا۔ اسے واقعی میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ورشا کی بیوی ہے یا پھر ورشا اس کی بیوی، کیونکہ بیویوں کی طرح وہ شرماتا تھا اور ورشا مجال ہے جو اس لڑکی کو شرم چھو کر بھی گزری ہو۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ خیر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں، میں صرف اپنی اور آپی اور ماما کے کہنے پر تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ پھر سے حفیظ سے بولا تھا۔ اور میں اپنے دل کے لیے آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، کیونکہ اس کا ایک پل بھی آپ کے بنا گزارا نہیں۔ بڑھان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میری اس محبت کی ناقدری مت کریں۔ ہم ایک مضبوط اور پاک بندھن میں بن چکے ہیں، اور آپ ایسے میں میرے جائز حقوق کو دینے سے انکار کرتے گنہگار بن رہے ہیں بڑھان۔ ورشا بھلا کہاں چپ رہنے والی تھی، اسے اچھے سے باور کروا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کہ یہ کس قدر غلط کر رہا تھا۔ ورشا کی بات کو سن بڑھان کچھ پل کے لیے تو کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ ہاں وہ کہہ تو بالکل ٹھیک رہی تھی کہ وہ اسے اس کے جائز حقوق دینے سے انکار کرتے اس کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کر رہا تھا، لیکن اپنی انا کا کیا کرتا، اس سب کے بیچ میں اس کی ضد اور انا آ رہی تھی، ورنہ ورشا اتنی بھی بری لڑکی نہیں تھی۔ خیر ہمیشہ کی طرح اپنے دل کو ڈپٹ کر خاموش کروائے بڑھان نے اپنے دماغ کی بات سنی۔
کہ وہ اتنی جلدی اس کے قریب جائے، اس پر اپنے جذبات واضح ہرگز بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ بھی خود ہی اپنے جذبات کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ وہ یہ قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ واقعی میں وہ بھی ورشا سے محبت کرنے لگا تھا، پھر چاہے نکاح کے بعد ہی صحیح، لیکن اسے ورشا اچھی لگنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ ورشا مزید کچھ کہتی، برہان نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور پھر ورشا کو یوں بنا کوئی جواب دیے کمرے سے باہر آ گیا تھا، اور پیچھے ورشا اس کی پشت کو ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ خیر، وہ برہان کے دل میں ایک نہ ایک دن اپنی جگہ بنا کر ہی چھوڑے گی، اور وہ ایسا بہت جلد کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی تو وہ صرف اتنی بات پر ہی خوش تھی کہ وہ اور برہان کچھ دن اس ماحول سے دور جائیں گے، اور وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اسے اپنے دل کے جذبات بتائے، اسے اپنی محبت کا یقین دلا دے گی۔ خیر، اب یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو پاتی تھی یا پھر نہیں۔ اب تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ یہ تم اتنے کپڑے کیوں رکھ رہی ہو؟ اور یہ بڑی بڑی چادریں یہ کیوں رکھ رہی ہو؟ کیا تم وہاں مجھ سے پردہ کرو گی؟ ازمیر، جو کہ کشمیر میں موجود اپنے ایک دوست سے کال پر بات کر رہا تھا کہ وہ چند دن یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے آ رہا ہے، وہ اسے اپنے فارم ہاؤس کی چابی بھجوا دے، جیسے ہی کال بند کیے کمرے میں داخل ہوا تو طہور، جو کہ ہینڈ کیری میں اپنے اور ازمیر کے کپڑے تہہ لگا کر رکھ رہی تھی، ان کپڑوں کو دیکھ ازمیر کی صدمے میں ڈوبی آواز گونجی تھی، کیونکہ طہور ہینڈ کیری میں اپنی کرتا شلوار اور کتنے ہی میچنگ حجاب کے ساتھ اپنی 2-3 بڑی بڑی چادریں بھی رکھ رہی تھی۔ ازمیر کے یوں حیرت سے بولنے پر طہور نے ہڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو کہ صدمے کی کیفیت سے کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ آپ سے پردہ تو نہیں کروں گی، لیکن مجھے ان سب کپڑوں کی ضرورت تو پڑے گی نا ازمیر؟ ازمیر کی یوں چھوٹی سی بات پر اتنا اوور ری ایکٹ کرنے پر طہور سر جھٹکتے جواب دی، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ازمیر شوق کسی کیفیت میں کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا، اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کو کرتے کی سائڈ پاکٹ میں رکھتے وہ قدم طہور کی جانب بڑھانے لگا۔ وہ برہان اور ورشا ہمارے ساتھ جائیں گے ازمیر، وہ میرا مطلب۔ اس سے پہلے کہ طہور کوئی بات کرتی، ازمیر کا موڈ خراب کرتی، ازمیر نے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ اپنے مطلب چھوڑو گلابو، میرے مطلب پر دھیان دو۔ میں نے یہ بات پہلے ہی کلیئر کر دی ہے کہ وہاں جا کر میں نے تمہاری اکڑ مگڑ نہیں سنوں گا، اور جہاں تک رہی تمہارے بھائی اور بھابھی کے ساتھ چلنے کی، تو وہ خود بھی شادی شدہ ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ہمیں ڈسٹرب کریں گے۔ ازمیر ذرا سا نیچے کو جھکتے طہور کے کندھے پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھے بولا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے طہور کو یہ باور کروا گیا تھا کہ وہ ہنی مون پر جائے اس کی کوئی اگڑ مگڑ نہیں سننے والا تھا۔ وہ یہ سارا وقت صرف اس کے ساتھ بتانا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں گلابو، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ازمیر، وہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے بولی، تو ازمیر مسکرا دیا تھا۔ وہ بھی مزید بھی کوئی بات کرتا کہ طہور نے اس کا دھیان دروازے کی جانب کروایا تھا، کیونکہ ان کے دروازے پر ایک بار پھر سے دستک ہوئی تھی۔ یہ ساڑے ملازم کیا موم ڈیڈ نے ہمارے دروازے پر نوک کرنے کے لیے رکھے ہیں؟ ازمیر اس دروازے کی ٹھک ٹھک پر سخت جھنجھلایا تھا،
اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے طہور سے فاصلہ بنانا پڑا تھا۔ دروازے پر ملازمہ تھی جو کہ ان دونوں کو نیچے بلا رہی تھی۔ ازمیر نے اسے کچھ دیر کے بعد نیچے آنے کا کہتے دروازہ بند کیا اور پھر واپس طہور تک آیا تھا جو کہ جلدی سے اپنا ہاتھ چلائے ہینڈ بیگ کی زپ بند کر رہی تھی۔ موم ہمیں نیچے بلا رہی ہیں گلابو، ازمیر نے طہور کا ہاتھ تھام کر مزید پیکنگ کرنے سے روکتے بے باکی سے کہا، اور پھر طہور کو یوں ہی اپنی معنی خیزی باتوں سے سرخ کرتے وہ اسے نیچے لے آیا تھا۔ کشمیر کے خوبصورت علاقے میں اس عالیشان فارم ہاؤس کی پورچ میں آ کر گاڑی رکی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی طہور کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہیں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ورشا بھی مسکرا دی تھی۔ وہ ویسے تو کئی ممالک گھوم چکی تھی لیکن کشمیر کی خوبصورتی کی بات ہی الگ تھی۔ سارا راستہ دیکھنے کے بعد اس کے دل نے یہی گواہی دی تھی۔ خیر سامنے موجود یہ فارم ہاؤس بھی خوبصورتی میں کم نہ تھا۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا یہ فارم ہاؤس جدید طرز پر بنا گیا تھا۔ پورچ سے اندر کی جانب بڑا سا لاؤنج تھا جس میں موجود وہ آف وائٹ کلر کے صوفے اس کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ پورچ کے ایک جانب لان جبکہ دوسری جانب سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ ازمیر جو کہ سارا راستہ طہور کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ سخت بور ہو چکا تھا، اس کے لبوں پر پھیلی اس خوبصورت سی مسکراہٹ کو دیکھ اس کے صدقے واڑی جا رہا تھا۔ ازمیر کا ڈرائیونگ کے دوران بار بار اس کا ہاتھ پکڑنا، اس سے باتیں کرنا، بڑھان کے سامنے طہور ذرا جھجک رہی تھی، اس لیے وہ قدرے سنجیدگی سے اس سے بات کر رہی تھی، اور طہور کا یہ سنجیدہ رویہ ازمیر کو سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ تو چاہ رہا تھا کہ طہور کے ساتھ اس خوبصورت سفر میں بہت سی خوبصورت یادیں بنائے گا، لیکن نہیں، اس کا پہلا پلان تو ناکام ہو گیا تھا کیونکہ سارا راستہ طہور نے اسے اپنا ہاتھ تک پکڑنے نہیں دیا تھا۔ ازمیر سلطان شاہ نے فرنٹ سیٹ سے نیچے اترتے طہور کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو طہور نے کچھ جھجک کے ساتھ ازمیر کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، جبکہ دوسری جانب بڑھان نے اپنے ازلی ایٹیٹیوڈ میں ورشا کو بالکل اگنور کیا اور گاڑی کا دروازہ کھولے باہر آ چکا تھا، اور پیچھے ورشا وہ بے دلی سے سر جھٹکتے باہر آئے بڑھان کے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ازمیر کا یوں طہور کو پیار بھری نظروں سے دیکھنا، اسے اسپیشل فیل کروانے کے لیے چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کرنا ورشا کی نظروں سے چھپ نہیں پایا تھا۔ ہاں وہ طہور کے لیے بہت خوش تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ احساس بھی آ رہا تھا کہ کاش بڑھان بھی اس سے یہی پیار محبت کرے، لیکن نہیں، بڑھان نے سارا راستہ اسے یوں اگنور کیا جیسے وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں تھی۔ ازمیر طہور کا ہاتھ میں جیسے ہی لاؤنج سے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ملازموں کی ایک لمبی قطار موجود تھی۔ اماں بھی جو کہ اس فارم ہاؤس کی بہت پرانی ملازمہ تھی ازمیر کو پہچانتے آگے بڑھے سلام کیا۔ ازمیر اکثر اپنے دوست اور اس فارم ہاؤس کے مالک یعنی کہ سفیر شاہ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ اماں بھی اسے پہچان گئی تھی لیکن آج وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ مزید کچھ لوگ بھی تھے۔ کیسی ہیں آپ اماں بھی؟ آپ کے ہاتھ کے آلو والے پراٹھوں کی بہت یاد آتی ہے مجھے۔ ازمیر سلطان شاہ نے لبوں پر دھیمے سے مسکراہٹ سجائے کہا تھا، انداز محبت بھرا تھا۔ اماں بھی تھیں ہی اتنی اچھی کہ وہ ازمیر کا دل بھی جیت چکی تھیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، اور کل ہی آپ کو پراٹھے بھی کھلا دوں گی، وہ مسکراتے گویا ہوئی اور اب ازمیر کے برابر ہی کھڑی اس حجامہ لڑکی کو غور سے دیکھنے لگی جس کی سنہری چمکتی آنکھیں اور نینو نقوش پٹھانی تھے۔
ضرور ضرور، اگلے ایک ہفتے تک ہم یہیں ہیں اور یقیناً آپ کو اچھا خاصا تنگ بھی کرنے والے ہیں۔ خیر ان سے ملے، یہ میری بیوی ہے اماں بھی۔ ازمیر نے طہور کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے اپنے ہساڑ میں لیے، محبت باش نظروں سے دیکھتے اس کا تعارف اماں بھی سے کروایا کہ طہور ازمیر کے بڑھان کے سامنے اس کے یوں قریب آنے پر اس کے بازو پر چٹکی کاٹتے دور ہٹی اور پھر فوراً اماں بھی کے گلے سے لگتے انہیں سلام کیا تھا۔ بڑھان اور ورشا نے بھی انہیں سلام کیا اور پھر آگے کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ ازمیر اپنا بازو سہلائے اسے مصنوعی خفگی سے گھوڑنے لگا تھا۔ ماشاء اللہ، یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے بیٹا، اماں بھی کو طہور کو ملے بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ چاند کا ٹکڑا میرا ہے اماں بھی، آپ چائے پانی کا انتظام کرے، اور ہاں 2 ملازموں کے علاوہ باقی سب کو سرونگ کوارٹر بھیج دیں، مجھے اس فارم ہاؤس پر زیادہ رش نہیں چاہیے۔ میرا مطلب ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے میں وقت بتانا چاہتا ہوں۔ ازمیر نے طہور کو کوہنی سے کھینچ اماں بھی سے دور کیے، اپنے ہساڑ میں لیا اور ایک بار پھر سے ڈھٹائی پن دکھاتے اسے اپنے قریب ہی رکھے۔ اماں بھی سے کہا تھا۔ بڑھان ازمیر کی اس حرکت پر بے ساختہ ہی نظریں چرانے لگا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب ازمیر اس کا بہنوئی تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی اسے کچھ کہہ نہیں پائے۔ آنٹی میں چائے نہیں کافی پیوں گی۔ ورشا کی معصومانہ آواز کو سن سب اگلے ہی لمحے اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو کہ اپنے عبائے سے سخت جھنجھلاتے ہوئے کھڑی تھی۔ اماں بھی نے اس چلبلی سی لڑکی کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ یہ میری بھابھی اور بھائی ہے، طہور نے کہا تو اماں بھی نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور پھر ازمیر کے کہے کے مطابق کچھ ملازموں کو سرونگ کوارٹر بھیج دے، وہ کچن میں جا چکی تھی۔ چلو گلابو روم میں چلیں۔ ازمیر نے طہور کے کان کے قریب جھکتے بے باک سرگوشی کی تو طہور نے ایک بار پھر سے اس سے فاصلہ بنایا تھا۔ وہ ورشا آؤ بیٹھو تم، اور پھر ورشا کا ہاتھ تھامے وہ اس کے ساتھ لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ازمیر اپنی گلابوں کی پھٹتی کو دیکھ اسے گھورتا ہی رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم نے اتنا سڑا ہوا منہ کیوں بنایا ہے؟ ازمیر نے خود سے کچھ فاصلے پر کھڑے بڑھان کو دیکھا، طنزیہ انداز میں کہا تو بڑھان جو کہ اس کی بے باک حرکتوں کو دیکھ پہلے ہی تل ملایا کھڑا تھا، اگلے ہی پل بنا سوچے سمجھے اس کے طنز کا جواب طنز میں ہی دیا تھا۔ وہ آپ کو جو دیکھ لیا ازمیر بھائی، اس لیے لبوں سے مسکراہٹ خود بخود ہی غائب ہو گئی، بڑھان نے ازمیر کے انداز میں اسے جواب دیا اور پھر اپنے موبائل پر چہرہ جھکائے اپنی ماما کا نمبر ڈائل کیے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے ازمیر اس کی پشت کو ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ دونوں بہن بھائی کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، بہن الگ مجھے آنکھیں دکھاتی ہے اور یہاں بھائی الگ زبان چلا رہا ہے۔ ازمیر بڑھان کے جواب پر سڑتا پیر سلگتے سر چھٹکتے اب طہور کے بالکل سامنے صوفے پر آ کر بڑا جمان ہو چکا تھا اور اب اپنی نظریں بے باکی سے اس کے وجود پر گاڑے وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگا۔ طہور جو کہ ورشا سے یہاں وہاں کی چھوٹی موٹی باتیں کر رہی تھی، ازمیر کی نظروں کو مسلسل خود پر محسوس کرتے وہ بے ساختہ ہی سمٹ رہی تھی۔ یہ شخص اپنے دیکھنے کے بے باک انداز سے ہی اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اماں بھی نے چائے پانی سرو کرنے کے بعد بڑھان اور ورشا کو ان کا کمرہ، جبکہ ازمیر طہور کو ان کا کمرہ دکھایا تھا۔ ازمیر پہلے بھی یہاں رکتا تھا، اس لیے اس نے اماں بھی سے اپنا وہی کمرہ صاف کرنے کو کہا تھا جس میں وہ اکثر آ کر رہتا تھا، جبکہ بڑھان اور ورشا کا کمرہ وہ اس فارم ہاؤس کے اوپر والے پورشن پر تھا
اور ایسا ازمیر کا فیصلہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو، اس لیے انہیں ان دونوں میاں بیوی کو اپنی بیوی سے قدرے دور ہی رکھا۔ اب بھی میں کچھ دیر آرام کر لوں، پہلی دفعہ بائی روڈ اتنا ٹریول کیا ہے تو میں تھک گئی ہوں۔ ورشا کے منہ سے یہ بات سنی تھی کہ ازمیر کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے بڑھان تو ان کے قریب سے اٹھے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، لیکن ورشا اس کی بیوی کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور ازمیر وہ صبر کا کڑوا گھونٹ پڑے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک تو بار باتوں میں طہور کو کمرے میں چلنے کا کہا، لیکن وہ ورشا کی موجودگی کی وجہ سے اس بات کو اگنور کر گئی تھی کہ وہ نہ جانے ان کے بارے میں کیا سوچے گی۔ اور ازمیر اب اسی انتظار میں تھا کہ ورشا جب اٹھ کر اپنے کمرے میں جائے وہ طہور کو کمرے میں لے جائے، اس کی اچھی خاصی کلاس لگا سکی، کیونکہ طہور نے یہاں آئے پہلے ہی دن اس کی بات کی خلاف ورزی کر دی تھی۔ وہ تو طہور کے کہنے پر بڑھان اور ورشا کو اپنے ساتھ صرف اسی لیے لایا تھا کہ طہور ان دونوں کی موجودگی کی وجہ سے اسے اگنور نہیں کرے گی۔ خیر، ورشا طہور کے قریب سے اٹھی اور پھر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب جا چکی، جبکہ پیچھے طہور اس نے ازمیر کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو ایک نظر دیکھا اور پھر اس کے غصے کی شدت سے ڈرتے فوراً اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ ازمیر وہ اس سے پہلے کہ طہور اپنا سر جھکائے منمناتے ازمیر سے کچھ کہتے، ازمیر نے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ کمرے میں آؤ گلابو، وہ طہور سے کہے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کمرہ اس فارم ہاؤس کا سب سے خوبصورت اور عالیشان کمرہ تھا۔ دیواروں پر لگی پینٹنگ سے لے کر مہنگے شو پیس اور پردے، سب کچھ ہی ازمیر کی شایان شان تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کو ازمیر نے اپنے لیے ہی تیار کروا رکھا تھا۔ جہازی سائز آف وائٹ کمبینیشن کے بیڈ کے بالکل سامنے خوبصورت سا ڈریسنگ ٹیبل تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ تھا جو کہ یقیناً ڈریسنگ روم تھا۔ ڈریسنگ روم سے کچھ فاصلے پر واش روم موجود تھا، اور ساتھ ہی کمرے میں ایک 2 سیٹر صوفہ بھی موجود تھا، جس کے قریب ہی ایک اور دروازہ تھا جو کہ لان کے پچھلی جانب کھلتا تھا، جہاں سوئمنگ پول موجود تھا۔ طہور جو کہ وہیں کھڑے دل ہی دل میں اس کمرے کی خوبصورتی کو داد دے رہی تھی۔ ازمیر کی بھاری گمبھیر آواز اس خاموش کمرے میں گونجی تو وہ سٹ پٹا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ دروازہ لاک کرو طہور، ازمیر نے طہور کے نام پر زور دی اسے دروازہ لاک کرنے کو کہا تھا کہ وہ جو دروازہ کھولے وہیں دہلیز پر کھڑی تھی۔ ازمیر کی بات پر بے ساختہ ہی تھوک نکلتے پھر اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ لاک کیا، اب اپنی قدم ازمیر کی جانب نہیں بڑھائے تھے۔ طہور، میں نے کہا یہاں آؤ۔ ازمیر نے اپنی باہیں کھولی تو طہور آگے بڑھی تھی۔ ازمیر نے اس پر اپنا ہاتھ ساڑ تنگ کیا اور اس کے بالوں کی خوشبو میں گہرے گہرے سانس بھرے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ آئی لو یو گلابو، آئی لو یو سو مچ۔ میری بات کی نفی کرتے مجھے غصہ مت دلایا کرو۔ سوری ازمیر۔ طہور بھی اس کے حصار میں سکون محسوس کیے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ ورشا بالکنی میں کھڑی اپنے ڈیڈ سے بات کر رہی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ابراہیم پاشا کو بڑھان کا رویہ کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا۔ شادی کے بعد سے اس نے ایک دن بھی ان سے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی ورشا کو ان سے ملوانے لے کر آیا تھا، اس لیے وہ بار بار ورشا سے اس بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ خوش تو ہے نا، بڑھان اس کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ اور ورشا وہ اپنے ڈیڈ کی خود کے لیے حد درجے فکر مندی پر ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے ڈیڈ کو بڑھان کے بارے میں نہیں بتا پائی تھی کہ اس کا رویہ اس کے ساتھ کس قدر تھا۔ وہ بڑھان مجھے بلا رہے ہیں ڈیڈ، میں کچھ دیر کے بعد آپ سے بات کروں گی۔ ورشا اپنے ڈیڈ کو اور بھلا کتنی جھوٹی تسلیاں دیتی، اس لیے اب کی بار بہانہ بنائے انہیں خداحافظ کیا تھا۔
اور پھر دل ہی دل میں بڑھان اور اپنے رشتے کے ٹھیک ہو جانے کی دعائیں کرتے وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ سامنے ہی بڑھان شرٹ لیس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ اس کی پشت ورشا کی جانب تھی، اس لیے وہ اسے کمرے میں نہیں دیکھ پایا تھا، جبکہ ورشا وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھی تھی۔ شرٹ کے بغیر اب کافی ہارٹ لگ رہے ہیں۔ اپنی پشت سے اس نسوانی آواز کو سنتے بڑھان کے اپنے بالوں میں برش کرتے ہاتھ رکے تھے اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے کی جانب مڑا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ بڑھان کو یہی لگ رہا تھا ورشا ابھی تک اس کی آپی کے پاس موجود تھی، اس لیے تو سکون سے فریش ہوئے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ واو نائس باڈی۔ بڑھان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ورشا نے اس کے چوڑے سکس پیک سینے اور پھولے ہوئے مسلس کو دیکھا، بے باکی سے کہا تو بڑھان کان کی لو تک سرخ ہوا تھا۔ پیچھے ہٹو بے شرم لڑکی۔ بڑھان کا دل کیا وہ اس بے باک لڑکی کی نظروں سے کہیں غائب ہو جائے، لیکن وہ اس کا راستہ روک کے کھڑی تھی اور اس کی شرٹ ورشا کے پیچھے کی جانب پٹ رکھی تھی۔ شوہر اتنا ہینڈسم ہو تو بیوی کا بے شرم ہونے میں کیا حرج ہے؟ وہ بڑھان کی جانب قدم اٹھاتے بے باکی سے بولی تھی، انداز خاصا دل لبھانے والا تھا۔ پیچھے ہٹو ورشا، بڑھان نے دانت پیستے اسے پکارا تھا، جو لڑکی ہونے کا لحاظ بھولتے بے باکی پر اتر آئی تھی۔ بڑھان کا سرخ چہرہ اس کا یوں شرمانا دیکھ ورشا بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ روک کے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اس کے سینے کو چھوتی بڑھان بجلی کی تیزی سے بیٹھ کے جانب لپکا اور پھر تیزی سے اپنی شرٹ اٹھائے اسے بے شرم بے باک لڑکی کا لقب دیا ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا۔ پیچھے ورشا کا زندگی سے بھرپور قہقہا کمرے کی زینت بنا تھا، جو کہ اندر آئے بڑھان نے بھی سنا تھا۔ نہ جانے یہ میرے سامنے اتنا شرماتے کیوں ہیں؟ ورشا کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی ہنستی رہی تھی۔